अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। भारत में इस्लामी हुकूमत का ये मेरा अगला वीडियो है और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि भारत पर हमला से पहले मुसलमानों की सियासी पोजीशन क्या थी, मुसलमानों की पॉलिटिकल सिचुएशन क्या थी, पॉलिटिकल पोजीशन क्या थी। तो ये जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम ये समझ सकें कि सल्तनत इस्लामिया बहुत वसी थी, फिर भी भारत में हमला करने की ज़रूरत क्यों पड़ी और क्यों भारत के सिंध प्रांत पे मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में हमला किया। लेकिन इससे पहले हमारे जहन में ये बातें होनी चाहिए कि तब तक यानी 712 ईस्वी तक मुसलमानों की क्या स्थिति थी, सल्तनत इस्लामिया की वर्ल्ड वाइड विश्व स्तर पे ग्लोबली देखा जाए उस समय तो क्या स्थिति थी। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि किन किन शहरों को फतह किया जा चुका था। तो आइए हम लोग शुरू करेंगे इस्लाम के फतूहात के दौर का, ताकि हमें ये समझ में आ सके कि 712 ईस्वी से पहले सल्तनत इस्लामिया कहाँ तक वसी हो चुकी थी। जब हम फतह की बात करते हैं तो इस्लाम के फ़तह का पहला दौर शुरू होता है मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर से, पैगंबर मोहम्मद साहब के दौर से, और दूसरा दौर शुरू होता है खुलफाए राशिदीन के दौर से, और उसके बाद की जो भी दौर रहा है उन दौरों में भी फ़तह का दौर शुरू रहता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर तक यानी 632 ईस्वी तक सल्तनत इस्लामिया का क्या स्थिति थी। जब हम बात करते हैं फ़तह की तो 629 ईस्वी में सबसे पहले मक्का शहर फ़तह होता है और 629 ईस्वी में ही ताइफ का शहर फ़तह हो जाता है। और 632 ईस्वी में, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, 632 ईस्वी यानी 632 ईस्वी को पैगंबर मोहम्मद साहब का इंतकाल हो जाता है। और 632 ईस्वी तक अगर हम देखें तो पूरे अरब में सल्तनत इस्लामिया कायम हो चुकी थी और पूरे यमन में सल्तनत इस्लामिया कायम हो चुकी थी। तो ये जो पहला दौर था मुसलमानों के फ़तह का पहला दौर था आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तक यानी 632 ईस्वी तक। तो 632 ईस्वी तक मुसलमानों की जो हुकूमत थी वो पूरे अरब में और पूरे यमन में कायम हो चुकी थी। अब इसके बाद दूसरा दौर शुरू होता है खुलफाए राशिदीन का दौर, जो 632 ईस्वी से लेके 660 ईस्वी तक चलता है। 28 साल चलता है, 632 ईस्वी से 660 ईस्वी तक का रहता है। इसमें 4 खुलफाए राशिदीन ने हुकूमत की है। सबसे पहला जो हुकूमत करते हैं वो इस्लाम के पहले खलीफा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे दोस्त और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर रहा है। आपके बारे में कहा जाता है अफ़ज़लुल ख़ल्क़ बादल अंबिया, इस खल्क़ में अंबिया के बाद अगर सबसे ज़्यादा कोई अफजल है तो वह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। तो आपका जो दौर खिलाफत है वो 632 ईस्वी से लेकर 634 ईस्वी तक चलता है, यानी 2 साल तक चलता है। और आपके दौर खिलाफत में जो है किन किन शहर, कौन कौन से शहर हैं जो सल्तनत इस्लामिया का हिस्सा बन जाते हैं, इसको हम आपको बताते हैं। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे हुकूमत में इराक़ सल्तनत इस्लामिया का हिस्सा बन जाता है। इस्लामी फ़ौज ने इराक़ को फ़तह कर लेती है। इस्लामी फ़ौज इराक़ पर हमला करके इराक़ को फ़तह कर लेती है। उसके बाद दमिश्क भी सल्तनत इस्लामिया का हिस्सा बन जाता है। यहाँ भी मुस्लिम फ़ौजों ने हमला करके और सल्तनत इस्लामिया में दमिश्क को भी शामिल कर लेती है। बसरा भी सल्तनत इस्लामिया का हिस्सा बन जाता है। उसके बाद मुल्क शाम में भी मुसलमानों ने मुस्लिम फ़ौज ने, मुस्लिम सोल्जर्स ने हमला कर देते हैं, लेकिन मुल्क शाम पूरी तरह से फ़तह नहीं हो पाता है। मुल्क शाम के थोड़े से हिस्से पर सल्तनत इस्लामिया के फ़ौज ने फ़तह हासिल की थी। तो हम कह सकते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर खिलाफत के दौरान यानी 632 से 634 ईस्वी के दौरान 3 प्रमुख शहर जो है सल्तनत इस्लामिया का हिस्सा बनते हैं, जिसमें इराक़ है, बसरा है और दमिश्क है।
ملک شام پہ حملہ ہوتا ہے، لیکن ملک شام بہت بڑا شہر ہے، بہت بڑا ملک، فتح نہیں ہو پاتا ہے، اس کے تھوڑے سے حصے پر سلطنت اسلامیہ کے فوج داخل ہو جاتی ہے۔ تو اس کے بعد جو اگلا دور شروع ہوتا ہے، وہ دور شروع ہوتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیکنڈ خلیفہ آف اسلام، بھارت کے دوسرے خلیفہ کا دور شروع ہوتا ہے۔ اور یہی وہ دور ہے، یہ وہ ایسا دور ہے جس میں مسلمانوں کو، اسلامی سلطنت کو بہت ہی زبردست فتح حاصل ہوتی ہے، اور بہت دور تک سلطنت اسلامیہ پھیل جاتی ہے، اور مسلم فوجوں نے اسلام کے فتح کا جھنڈا اب بہت دور دور تک جو ہے گاڑ دیتے ہیں۔ تو ہم لوگ بات کریں گے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے بارے میں۔ تو سیکنڈ خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور خلافت کا دور رہا ہے، وہ 634 عیسوی سے 645 عیسوی تک رہا ہے، اور آپ کا دور مسلمانوں کے لیے بہت ہی شاندار دور رہا۔ اس دور میں بہت ہی زبردست فتح حاصل ہوئی۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 36,000 قلعے اور شہر فتح ہوتے ہیں۔ 3600 نہیں، 36,000، 36,000 شہر اور قلعے فتح ہوتے ہیں۔ یہ سننے میں تو بڑا آسان لگ رہا ہے، لیکن 36,000 قلعے اور شہر فتح ہونے کا مطلب آپ امیجن کریے، تصور کریے کہ یہ کتنا جو ہے بڑی کامیابی ہے کہ 36,000 شہر اور قلعے فتح ہوتے ہیں، تو کتنے دور تک سلطنت اسلامیہ وسیع ہو جاتی ہے، پھیل جاتی ہے۔ ان کے دور خلافت میں 3 بڑے ملک سلطنت اسلامیہ کا حصہ بن جاتے ہیں، مسلمانوں کے قبضہ میں آ جاتے ہیں، جہاں پہ مسلم حکمراں جو ہے حکومت کرتے ہیں اور پوری طرح سے مسلمانوں کے کنٹرول میں رہتا ہے۔ وہ 3 بڑے ملک ہیں، ایران ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 36,000 شہر اور قلعے فتح ہوتے ہیں، اور 3 بڑے ملک بھی فتح ہوتے ہیں۔ تو پہلا بڑا ملک ایران سلطنت اسلامیہ کا حصہ بن جاتا ہے۔ اس کے بعد مصر سلطنت اسلامیہ کا حصہ بن جاتا ہے۔ ملک شام جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، جہاں پہ اسلامی فوجیں تھوڑے سے حصے پر قابض تھیں، ملک شام وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پوری طرح سے فتح ہو جاتا ہے اور اسلامی سلطنت کا حصہ بن جاتا ہے۔ تو ملک شام، ایران اور مصر، یہ 3 بڑے دیش اور 36,000 قلعے اور شہر فتح ہو کے اسلامی سلطنت کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد شروع ہوتا ہے اسلام کے تیسرے خلیفہ کا دور۔ وہ دور ہوتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور۔ The third خلیفہ آف اسلام، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، richest companion amongst all companions of Prophet Muhammad peace be upon him۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے بھی کمپینینس ہیں، صحابہ ہیں، ان میں سب سے زیادہ امیر اگر کوئی ہے تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی، اور آپ اسلام کے تیسرے خلیفہ بنتے ہیں، اور آپ کا جو خلافت کا دور رہتا ہے وہ 645 عیسوی سے لے کے 655 عیسوی تک رہتا ہے۔ اور آپ کے دور خلافت میں ساؤتھ افریقہ کی فتح جو ہے شامل ہوتی ہے۔ یہ بہت بڑی فتح رہتی ہے۔ سلطنت اسلامیہ عرب سے نکل کر افریقن کنٹری تک پہنچ جاتی ہے، اسلامی فوجیں ادھر پہنچ جاتے ہیں، اور ساؤتھ افریقہ فتح ہوتا ہے۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح ہوتا ہے۔ اس کے بعد شروع ہوتا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، مولا علی کا خلافت کا دور شروع ہوتا ہے۔ 656 عیسوی سے لے کے 660 عیسوی تک کا یہ دور رہا ہے۔ لیکن مولا علی کے دور میں کوئی بھی بڑی فتح حاصل نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ مولا علی کے دور میں خانہ جنگی کی شکار ہو گئی تھی سلطنت اسلامیہ، اور خانہ جنگی کو ہی دبانے میں آپ کا پورا زور لگتا ہے اور پوری طاقت لگتی ہے، لہٰذا آپ کے دوران خلافت کوئی بھی بڑا جو ہے فتح حاصل نہیں ہوتا ہے۔ لیکن جو فتح کا سلسلہ دوبارہ جو شروع ہوتا ہے وہ خلافت بنی امیہ کے دوران شروع ہوتا ہے۔ تو اب تک ہم نے آپ کو بتایا کہ آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے وصال ہوتا ہے 632 عیسوی میں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرماتے ہیں 632 عیسوی میں۔ 632 عیسوی میں
عرب اور یمن پوری طرح سے اسلامی حکومت کا حصہ بن جاتا ہے۔ اس کے بعد خلافت کا دور شروع ہوتا ہے 632 عیسوی سے لے کے 660 عیسوی تک، 28 سال کا دور رہتا ہے، جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت کا دور ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور ہے، اور مولا علی کے خلافت کا دور ہے۔ 4 خلفائے راشدین کے خلافت کا دور ہے، اور اس دوران میں آپ کو ملک شام بھی فتح ہوتا ہے، آپ کو ایران بھی فتح ہوتا ہے، عراق بھی فتح ہوتا ہے، بصرہ دمشق بھی فتح ہوتا ہے، مصر بھی فتح ہوتا ہے، ساؤتھ افریقہ میں بھی سلطنت اسلامیہ چلی جاتی ہے۔ اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ 660 عیسوی تک کا بھی ہم نے سفر مکمل کیا ہے، اور بھارت پہ حملہ کرنے والے محمد بن قاسم ہیں جو 712 عیسوی میں حملہ کرتے ہیں۔ ابھی بھی 660 یعنی 40 50 60 سال کا بھی وقت باقی ہے، تو اس دوران سلطنت اسلامیہ کو کیا فتوحات حاصل ہوتے ہیں وہ میں ابھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں، تاکہ وہ آپ کے ذہن میں یہ ہو جائے، تاکہ آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ بھارت پر حملے سے پہلے کیا سیاسی پوزیشن رہی ہے، کتنی طاقتور اور مضبوط ہو چکی تھی سلطنت اسلامیہ، اور آپ کو یہ بھی سمجھ میں آئے کہ بھارت پہ حملہ کیوں کرنا پڑا تھا۔ تو ہم بات کریں گے خلافت بنو امیہ کی۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں اور ہم نے آپ کو بتا چکا ہے کہ مولا علی کے خلافت کے دوران خانہ جنگی کا شکار ہو جاتی ہے سلطنت اسلامیہ، تو اس دوران مسلمانوں کو کوئی فتح حاصل نہیں ہوتی ہے۔ البتہ اس کا نگیٹو پربھاؤ یہ پڑتا ہے کہ جو ساؤتھ افریقہ کی فتح ہو جاتی ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، وہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے، لیکن جو خلافت بنی امیہ کے دور میں جو پہلی فتح حاصل ہوتی ہے، یعنی خلافت بنو امیہ کو جو پہلی فتح حاصل ہوتی ہے، وہ فتح ہوتی ہے ساؤتھ افریقہ کی فتح، یعنی ساؤتھ افریقہ پھر سے سلطنت اسلامیہ کے حصے میں آ جاتا ہے۔ ولید بن عبد الملک کی دور حکومت میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں 703 عیسوی کی، یاد رکھیں 703 عیسوی کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ 703 عیسوی میں ولید بن عبد الملک کے دور حکومت میں جو ہے سلطنت روم اور قسطنطنیہ، یہ 2 بڑی سلطنتیں اس دوران تھیں، جس میں قسطنطنیہ اور سلطنت روم رہتا ہے۔ ان دونوں پر حملہ کر کے مسلمانوں نے ان کی بنیادوں کو ہلا دیتے ہیں۔ 703 عیسوی کی یہ بات میں کر رہا ہوں۔ 709 عیسوی میں 703 عیسوی میں قسطنطنیہ اور سلطنت روم پر اسلامی فوج نے حملہ کیا اور اس کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ اس کے بعد 709 عیسوی میں روسی ترکستان فتح ہو جاتا ہے، یعنی یہ اسلامی سلطنت کا حصہ بن جاتا ہے، اور آدھے سے زیادہ چین بھی فتح ہو جاتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلامی فوجیں کہاں تک چلی گئی تھیں۔ 709 عیسوی تک آدھے سے زیادہ چین فتح ہو گیا تھا، روسی ترکستان فتح ہو گیا تھا 709 عیسوی تک۔ یہ خلافت بنی امیہ کا دور ہے۔ اس کے بعد جو ہے 711 عیسوی میں آتے ہیں، تو 711 عیسوی میں جو افریقہ کے گورنر رہتے ہیں موسیٰ بن نصیر اور ان کے جنرل طارق، 711 عیسوی کی میں بات کر رہا ہوں، افریقہ کے جو گورنر ہیں موسیٰ بن نصیر اور طارق، ان کے جنرل طارق ہیں۔ 711 عیسوی میں ان لوگوں نے جو ہے پورا اسپین فتح کر لیا ہے، یعنی اسپین پر حملہ کر کے پورا اسپین کو فتح کر لیتے ہیں، پرتگال کو فتح کر لیتے ہیں پوری طرح سے، اور جنوبی فرانس پر قبضہ ہو جاتا ہے سلطنت اسلامیہ کو۔ تو 711 عیسوی میں پورا اسپین سلطنت اسلامیہ کا حصہ ہے۔ 711 عیسوی تک پرتگال فتح ہو کے سلطنت اسلامیہ میں شامل ہو جاتا ہے، اور جنوبی فرانس بھی فتح ہو کے سلطنت اسلامیہ میں شامل ہو جاتا ہے 712 عیسوی میں۔ اور 712 عیسوی میں محمد بن قاسم نے سندھ پرانت پر بھارت میں حملہ کیا تھا۔ تو اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 632 سے لے کے 712 عیسوی تک سلطنت اسلامیہ کہاں تک تھی۔ پھر سے میں ریپیٹ کر دے رہا ہوں، پورا عرب، پورا یمن، عراق، ایران، بصرہ، دمشق، ملک شام، مصر، ساؤتھ افریقہ، پرتگال، فرانس، اس کے بعد اسپین، یہ سارے جو ایریا اور آدھے سے زیادہ چین، سلطنت اسلامیہ یہاں تک وسیع ہو چکی تھی۔
تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ حکومت، یہ سلطنت ان چھیتروں میں اتنا ویست تھی، اتنا بزی تھی اور اپنا محاذ ان چھیتروں میں چاروں طرف کھلا ہوا تھا، تو کیا ضرورت تھی بھارت پر حملہ کرنے کی؟ کیوں بھارت پہ حملہ ہوتا ہے؟ تو میں اگلی ویڈیو میں آپ کو یہ بتانے جاؤں گا کہ وائی محمد بن قاسم اٹیکٹ آن سندھ پرووننس ان انڈیا ان 712 عیسوی۔ تو میں اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ 712 عیسوی میں محمد بن قاسم نے کیوں بھارت کے سندھ پرانت پر حملہ کیا تھا، جو ورتمان میں پاکستان کا حصہ ہے۔ تو یہ جاننا ضروری ہے، اس کے وجوہات کو جاننا ضروری ہے۔ بس اشارتاً میں اتنا بتاتا چلوں، جب آپ کسی کے ناک میں دم کر دیں گے تو انتتہ اسے فیصلہ لینا پڑے گا آپ پہ چڑھائی کرنے کے لیے۔ تو اگلی ویڈیو میں ہم سمجھیں گے اور جانیں گے بھارت پر آخر حملہ کیوں ہوتا ہے، اور پھر 712 عیسوی میں حملے اور کس پرکار سے انہوں نے حکومت کی بھارت کے سندھ پرانت پر، اس کی ہم لوگ چرچا کریں گے۔ اس ویڈیو میں فی الحال اتنا ہی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔